नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य फिर से एक बार भारतीय खोज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में एक सिंध नाम का प्रांत है जहां पर बहुत सारे सिंधी लोग भी उसकी आज़ादी के लिए मांग करते रहे हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका नाम है मुहाजिर, जो भारत से माइग्रेट होके वहां पे गई थी, पर उनको कभी भी पाकिस्तानी होने का अधिकार नहीं दिया गया। तो आज हम ऐसे ही एक सिंधी भाई से बात करेंगे जिनका नाम है बुरफत सिंध। तो वो आज हमसे बात करेंगे, बताएंगे कि उनके विचार पाकिस्तान और सिंध के बारे में क्या है। तो बिना देरी किए ओवर टू बुरफत सिंध। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं पूरे बर्रे सगीर के जितने भी रहने वाले हैं उन सब भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को होली की मुबारकबाद दूंगा। होली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट और जो सिंधु सभा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका कौमी दिन है, एक तारीखी दिन है। होली हमारे लिए एक कौमी दिन की हैसियत रखता है, एक तारीखी दिन की हैसियत रखता है। और ये पूरे सिंध और हिंद के जो लोग हैं उनके तारीख़ और उनकी जो कौमी रिवायतें हैं और उनके जो मजहबी पस मंज़र है उससे जुड़ा हुआ ये हमारा एक दिन है, जिस दिन के ऊपर मैं पूरे सिंध के लोगों को, पूरी हिंद के लोगों को जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उन सब को मुबारकबाद दूंगा। और होली की वाधाइयाँ हम उसको कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में बधाई कहते हैं, सिंधी में हम वही लफ्ज़ हमारे पास है, हम वाधाई कहते हैं। होली की वाधाइयाँ हम सारी दुनिया के रहने वालों को देते हैं। उसके सिवा आज मैं एक दूसरी बात है जो मैं खुसूसन करूँगा, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, यानी ये हमारी जो कौमी रिवायतें हैं, हिंदुस्तान के लोग वो उसको सुने कि सिंध असेंबली के जो मेंबरान हैं उन्होंने मिलकर मुश्तरका इकट्ठे होकर होली को मनाया है, होली के दिन को मनाया है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, खुशखबरी है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए कि सिंध जो इस त्यौहार की माँ धरती है, सिंध जो हमारे पुराने शिव और शक्ति देवी से लेकर और सनातन मज़हब की जो बुनियाद है वो सिंध में पड़ी है, वो जो वेदास थे वो सिंध में लिखे गए थे। इसीलिए आज सिंध असेंबली के जो भी मेंबरान हैं उन्होंने मिलकर होली के इस खुशी को इकट्ठे होकर मनाया है। ये एक बड़ी खुशखबरी है जो न सिर्फ सिंध के लिए मगर पूरे हिंद और हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए भी ये एक खुशखबरी है। बुनियादी तौर पर हम, यानी जो तारीख़ के दिन होते हैं, उन अपनी तारीख़ से, अपनी जो हिस्ट्री है, अपना जो फ़लसफ़ा है, अपने जो जिसको हम कहते हैं आबा व अजदाद, जो फोर फादर्स हैं, जो हज़ारों सालों से हमारे जो बड़े जो बुज़ुर्ग थे, और उनकी जितनी भी तारीख़ है, उस तारीख़ को हर एक कौम जो ज़िंदा कौम होती है वो कभी अपनी तारीख़ को, कभी अपनी हिस्ट्री को जो है वो भुलाती नहीं है, उसको याद रखती है, उसका एहतराम करती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है। इस हवाले से ये जो होली का दिन है और इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे यानी फ़लसफ़ा है, जितनी भी हमारी पुरानी जो रवायतें हैं, कौमी जो रवायतें हैं, हम उन सब का एहतराम करते हैं। और ये एहतराम
ساری دنیا کے قوموں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے اپنے تاریخ، اپنی اپنی ہسٹری، اپنے اپنے مذہب اور ان کا جو فلسفہ ہے، ان کا جو فکر ہے، اس کا جو ہے وہ احترام کریں۔ آج ہم سندھ کے لوگ، سندھ میں سندھی مسلمان بھی ہیں، سندھی ہندو بھی ہے، اور مختلف اگر مسلمانوں کے اندر جو مختلف اس کے مسلک ہیں یا مختلف اس کے فرقے ہیں، ہم سب مل کے وہاں پر رہتے ہیں۔ سندھ جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے ایک صوفی روایتوں والی یا سیکولر، آپ اس کو جدید اصطلاح میں اگر کہیں تو حقیقی معنوں میں جو سندھ دھرتی ہے وہ ایک سیکولر اور جو صوفی روایتوں کی جو امین اور اس کی جو پالن ہار دھرتی جو ہے وہ سندھ دھرتی ہے۔ اب کچھ لوگ اور کچھ لوگوں میں بھی میں یوں کہوں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کو ماننے والا جو نقطہ نظر ہے، پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں اور پاکستان کو چلانے والے جو ایک چھوٹا سا ایک اشرافیہ کا جو طبقہ ہے، وہ مظلوم قوموں کے نہ صرف تاریخ کو مسخ کرتا ہے، ان کے پرانے مذہب کو، ان کی پرانی روایتوں کو، ان کے قومی ثقافتی دنوں کو، ہماری ساری تاریخ کو مسخ کر کے اس کو الٹا بنا کر ہمارے آگے پیش کرتے ہیں۔ اور اس سے ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے، ہندوستان کے انٹلیکچوئلز کو، دانشوروں کو اور سندھ کے دانشوروں کو اور مظلوم قوموں، جتنے بھی مظلوم قومیں ہیں ہمارے، یعنی پشتون جو انٹلیکچوئل ہیں، بلوچ انٹلیکچوئل ہیں، یا جو پی او کے سے تعلق رکھنے والے جو دانشور ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ، سندھی نیشن کے ساتھ سب سے بڑی بددیانتی دھوکہ یہ کیا گیا کہ ہماری تاریخ کو، ہماری جو یعنی آنے والی جو موجودہ نسل ہے، اس کا تعلق جو اپنے ہزاروں سالوں کی تاریخ سے تھا، روایتوں سے تھا، قومی جو ہماری روایتیں ہیں، جو ہمارا مذہب تھا، جو ہماری ہسٹری تھی، اس سے پاکستان کے نام نہاد ان انٹلیکچوئلز نے، وہ جو ریاستی جو دانشور ہیں، انہوں نے کاٹ کر ہمارا یعنی وجود جو ہے جو ہزاروں سالوں سے ہے۔ سندھی قوم جو موئنجو دڑو کے جو آثار ہیں، موئنجو دڑو کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 اور 6000 سال کی بات نہیں ہے۔ موئنجو دڑو، یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، یہ 20-30 ہزار سال سے بھی قدیم ہے، اور وہ اپنے سینٹر چینج کرتی رہی ہے۔ یعنی ہڑاپا، موئنجو دڑو، مہر گڑھ سے لے کر جو گجرات، انڈیا کے راجستھان کا یہ سارا جو ایریا ہے، یہ قدیم سندھو سبھیتا اور سندھو کلچر اور سندھو جو سماج ہے، یہ اس کی جاگرافی ہے۔ مہر گڑھ سے لے کر میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ پرانے قدیم زمانے میں سندھو دریا جو تھا وہ سبی کے علاقے کے نزدیک، جو پہاڑی علاقے آج جو بلوچستان کہا جاتا ہے، اس پہاڑی علاقوں سے وہ اس کے ساتھ ساتھ بہتا تھا۔ آج بھی منچر ڈھنڈ جو ہے وہ اس کی گواہی دے رہی ہے۔ منچر ڈھنڈ وہ پرانا دریا تھا ہمارا، جو آج بھی پہاڑوں کے نزدیک وہی منچر کا جو سلسلہ تھا۔ آگے چل کر آپ لاڑکانہ کے اوپر جو ہماری ڈھنڈے ہیں، وہ سارا پرانا جو سندھو تھا، وہی سندھو تھا جو نزدیک تھا اس مہر گڑھ کو، اور وہ بنیاد ہماری تھی، اور موئنجو دڑو اس کا سینٹر تھا۔ یہ ساری جو سویلائزیشن ہے جس پر ہمارے بزرگوں نے ویداز لکھے، رگ ویدا کی جو بنیاد ہے وہ سندھو دریا کے کنارے پر رکھی گئی تھی۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، یہ تاریخ کی سب سے بڑی ستم ظریفی ہے یہ کہ جب ہندوستان کو تقسیم کیا گیا، میں اس طرح کہوں گا کہ یہ ہندوستان کی تقسیم نہیں تھی، یہ سندھی قوم کو اس کی تاریخ سے توڑ کر اس کے دو حصے کیے گئے، ہمیں روحانی طور پر تقسیم کیا گیا، ہماری تاریخ کو ہم سے جدا کیا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ویداز ہے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو
جو سناتن مذہب جس کا بنیاد ہم لوگوں نے ڈالا تھا، سندھیوں نے رکھا تھا، اس سے ہمیں توڑ کر الگ کیا گیا کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویداؤں سے تمہارا تعلق نہیں ہے، شیو اور شکتی کا جو فلسفہ تھا اس سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ بر صغیر کی جو تقسیم تھی اس میں سب سے بڑی یعنی زمینی، تاریخی، لسانی، نسلی، معاشی، روحانی تقسیم جو ہے وہ ہماری سندھی قوم کی گئی تھی۔ اور ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 47 سے پیچھے جیسے کوئی سندھ ہی نہیں تھی۔ قاسم آیا، اس نے آ کے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ قاسم سے پہلے سندھ کا وجود نہیں تھا۔ یہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ ہم سندھی قوم جو ہزاروں سالوں سے ایک وطن، ایک قوم، ایک مہذب سماج کی حیثیت میں رہ رہے تھے، ہمیں تقسیم کیا گیا مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ ان غاصبوں کو، ان قبضہ خوروں کو، ان وحشی درندوں کو جو مذہبی یعنی جس کو قاسم کہتے ہیں، قاسم سے پہلے بھی مذہب تھا، اسلام تھا، سندھ میں کچھ لوگ آئے تھے، لیکن اس درندگی کو، اس وحشت کو جو قاسم کے نام پر سندھ میں برپا کی گئی، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو، ہم ہندو ہیں، تاریخی اعتبار سے ہندو کا مطلب سندھو، سندھو دریا، سندھ انڈس سے انڈیا ہے، سندھو دریا سے سندھو اور ہندو یہ ایک ہی نام ہے۔ آج ہم سندھی ہیں یا ہم خود کو سندھی یا ہندی کہتے ہیں، وہ سندھو دریا سے لیا گیا ہمارا نام ہے۔ اور یہ پورا سندھو دریا جس کو آج آپ سرائکی بیلٹ سے لے کر ہمارے جو سمندر تک، ٹھٹا اور بدین تک، یہ پوری جو ریجن ہے، اس کو ہم سندھو سویلائزیشن ہے وہ کہتے ہیں۔ ہمیں ہماری تاریخ سے علیحدہ کیا گیا ہے، ہمیں اپنے ویداؤں سے، ہمیں اپنے شیو شکتی کے فلسفے سے، جس کو مذہب میں، جس کو اسلام کے لوگ جو ہیں، عرب لوگ جو ہیں، شیو اور شکتی کو آدم اور ہوا کہتے ہیں، وہ ہمارا فلسفہ ہے۔ اس طرح میں آج پوری دنیا کو، ہندوستان کے لوگوں کو اور سندھ کے انٹلیکچوئلز کو، مظلوم قوموں کے دانشوروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی قوم اپنی تاریخ سے اگر کٹ جاتی ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تاریخ سے کسی کو کاٹ دو کہ تمہارا تعلق اپنے 1000 سال کے تسلسل سے نہیں ہے، یہ زیادتی صرف ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ دنیا کی کسی قوم میں ابھی نام لیتا ہوں کہ مصر کے لوگ، آج مصری لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے ہزاروں سالوں سے وہ جو ان کے فرعون ہیں، وہ جو ان کی تاریخ کے جو آثار ہیں، وہ اپنا رشتہ اس تاریخ سے جوڑے ہوئے ہیں۔ مصر کے جو احرام ہیں، آج مسلمان جو مصر کے مسلم لوگ ہیں، وہ ان احراموں کو اپنی قومی تاریخ اور اپنی قومی روایات اور اپنی قومی جو تشخص ہے اس سے جوڑ کر اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں۔ فرعون مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ مصری تھے۔ وہ اس نیل ندی سے، اس نیل کے اس ثقافت اور تاریخ سے جڑے ہوئے لوگ تھے، وہاں کے حکمران تھے جنہوں نے مصر کے اہراموں کو تشکیل دیا۔ اتنی بڑی اس ٹائم پہ جو انجینئرنگ کے جو شاہکار انہوں نے بلند کیے، آج وہ مصر کے لوگ اپنا رشتہ اس مذہب کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ان اہراموں سے اور ان جو فرعونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ محمد بن قاسم نے آ کے ہمیں جو نام نہاد، ان کے پاس جو مذہب لے کے گیا تھا، محمد بن قاسم ہو یا کوئی بھی نام ہو، میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں کہ وہ محمد بن قاسم آیا تھا، انہوں نے مصر کو کلمہ پڑھایا، اس لیے مصر کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارا آج کے بعد اس تاریخ سے، ہسٹری سے، نیل ندی کے اس شاہکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آج بھی مصر کے لوگ اپنے اس تاریخی اہراموں کو، اپنے ان فرعونوں کو، ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، لیکن ہمیں سندھ کے لوگوں کو
مذہب کے نام پر پاکستان میں قید اور غلام بنا کر کہا جاتا ہے کہ تم موئنجو دڑو کے اوپر فخر محسوس مت کرو۔ یہ دھوکہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، زیادتی کی انتہا ہے یہ۔ ہم لوگ ویداس یعنی سب سے قدیم جو بک ہے، لکھی ہوئی سب سے قدیم جو فلسفہ ہے، فلسفی ہے، ویداس کے اندر، رگ ویداس کے اندر جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، ہمیں آج اس سے کٹ آف کر کے ہمیں چھین کر اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم کلمہ پڑھو، پیچھے مت دیکھنا۔ یہ زیادتی ہے جب مصر کے لوگ اپنے احراموں کا احترام کرتے ہیں، اور ایران اور افغانستان کے لوگ، یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ایران اور افغانستان کے اندر یہ پرانے ان کے جو قومی دن ہے، جس کو نوروز کے نام سے یہ یاد کرتے ہیں، جیسے ہماری ہولی ہے، جیسے ہمارے یعنی آج اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی نہیں، یہ سناتن مذہب ماننے والے ان سندھیوں کی، اور سندھ اور ہند ایک ہی بات ہے۔ تو آج اگر افغانستان کے لوگ، اگر ایران کے لوگ اپنے قومی تاریخ سے جڑے ہوئے ان جو نوروز جو دن ہے ان کا، اس کا احترام کر کے اس کو مناتے ہیں، تو ہم اپنی ہولی کیوں نہیں منائیں گے؟ اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے آج یہ بتا کر، یہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ نہ صرف سندھ اسمبلی کے چنے ہوئے ان ممبران نے، بلکہ سندھ کے ہر چھوٹے بڑا جو شہر ہے وہاں پر سندھی نوجوانوں نے ہولی کا دن منایا ہے، اور وہ ہولی منانے والوں میں 90% وہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر مسلمان ہیں، ہمارے سندھی مسلم نوجوان ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنا رشتہ، اپنے شعور کا رشتہ، اپنے فہم کا رشتہ، اپنے ادراک کا رشتہ جو ہے اپنی تاریخ سے جوڑا ہوا ہے، اور یہ سندھ کی سب سے بڑی فتح اور کامیابی ہے۔ سائیں جی ایم سید کے فکر کی کامیابی ہے، جس نے ہمیں بتایا کہ موئنجو دڑو، اور جس نے ہمیں بتایا کہ راجہ ڈاہر، جس نے ہمیں بتایا کہ قدیم جتنی بھی قومی تاریخ اور روایت سندھ کی ہے وہ ہماری ہے، وہ ہماری قومی روایتیں ہیں، قومی تاریخ ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ اس لیے آج ہولی کا جو دن ہے وہ سندھ کے نوجوانوں نے، سندھ اسمبلی کے ممبروں نے منایا ہے، اور میں سندھ کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تاریخ کو اپنے ہاتھ سے اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم بالکل فنا ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات جو ممکن ہے تھوڑی سی کڑوی لگے، سننے والوں کو تھوڑی سی کڑوی لگے گی، میں نے جیسے نام لیا، مصر کے لوگوں کا نام لیا، مصری نیشن جو ہے وہ اپنے احراموں کا احترام کرتی ہے، کیونکہ یعنی وہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی ان احراموں کو مقدس سمجھتے تھے، اور ان فرعونوں کو اپنے آباء و اجداد سمجھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ اپنی قومی تاریخ کی ان روایتوں کو، ان کی عزت کرتے ہیں۔ ایرانی لوگ مسلمان ہیں، ابھی افغانی سارے مسلمان ہیں، لیکن وہ جو ان کا قومی دن ہے نوروز، شاید میں اگر تلفظ میرا صحیح نہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ان قومی تاریخی دنوں کا احترام کرتے ہیں، مناتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ اسی طرح خود عربوں کی جو تاریخ ہے، میں آتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ تھوڑی کڑوی بات ہوگی کہ عربوں کے اندر جب حضور پاک نے اسلام لایا تو اس اپنے فلسفے کے ساتھ اپنی تاریخی قومی روایتوں کو اسی طرح اس نے کنٹینیو رکھا تھا۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ حج مت کرنا، کیونکہ حج جو تھا اسلام سے پہلے ہندو کرتے تھے، وہ کافر کرتے تھے۔ اسی مکے کے اندر کافر اس کا طواف کرتے تھے اور اسی حج کی روایتیں ادا کرتے تھے، وہی جو روزے تھے وہی رکھے جاتے تھے، لیکن پیغمبر نے اسلام کے یعنی لاگو کرنے کے بعد اپنی ان قومی روایتوں کو جوں کا توں جاری رکھا تھا، کیونکہ کعبہ جس کو یہ مسلمان کہتے ہیں کہ خدا کا گھر، یہ خدا کا گھر نہیں، یہ خداؤں کا گھر تھا۔
جس میں 360 وہ مورتیاں پڑی تھیں. اور میں کہتا ہوں کہ تاریخ کا سب سے پرانا قدیم اگر کوئی مندر ہے تو وہ کعبہ ہے. میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ تاریخ ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہم تاریخ کی سچائیوں کو بیان کرتے ہیں کہ جب اسلام عربوں کے اوپر لاگو کیا گیا تو یہ اپنی قومی روایات کو کنٹینیو رکھا گیا تھا کہ حج کرنے جانا ہے اسی کعبے میں، اور وہ جو 360 مورتیاں تھیں ان کو اسی لیے نہیں توڑا گیا کہ یہ بت ہیں، لیکن اس لیے کہ عربوں کا معاشرہ ایک بیکورڈ معاشرہ تھا، جاہل معاشرہ تھا، ٹرائبل قبائلی سوسائٹی تھی، اور وہ ہر قبیلے کی جو اپنی مورتی ہوتی تھی اس کے اوپر وہ لوگ لڑتے تھے، 40 سال لڑتے تھے. اس لیے پیغمبر نے کہا کہ ساری مورتیوں کے بجائے کوئی ایک مورتی ہو، ایک تو سمبولکلی وہ جو کعبہ، اور اس کے بعد پیغمبر نے، یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں، بڑے بڑے علماءوں کو کہتا ہوں کہ اپنی تاریخ پڑھو، کہ پیغمبر نے سارے جو بت تھے ان کو ختم کر کے ہٹا کے ایک بت جو تھا اس کے کندھے پر اپنی تلوار رکھی تھی، اس کو نہیں توڑا تھا، جس کی عبادت قریش کرتے تھے. یعنی یہ سمبولکلی کہا گیا کہ ایک کی عبادت کرو، باقی تصور دیا گیا کہ خدا اوپر ہے. اس لیے یہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ جب اسلام سے پہلے کی وہ ساری روایتیں، وہ ساری عبادتیں، وہ ساری تاریخ، وہی کعبہ، وہ کعبہ خدا کا نہیں، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ خداؤں کا گھر تھا، خداؤں کا گھر تھا، جس میں 360 جو خداؤں کے جو مورتیاں تھیں وہ رکھی ہوئی تھی. اس کو آج بھی مقدس کیا گیا ہے. اور یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ حجر اسود وہ ہے جس کو کافر، مسلمان نہیں، کافر جس کو مقدس سمجھتے تھے اپنے لیے. یہ پرانا جو ہندو دھرم تھا، یا جس کو وہ کافر کہتے ہیں، یہ ان ہندوؤں کے آگے یہ شکتی دیوی کی ایک علامت ہے. یہ نہیں سمجھتے ہیں ابھی لوگ، شکتی دیوی کی ایک علامت ہے، جسمانی علامت ہے. اس کو کافر مقدس سمجھتے تھے اس ٹائم پہ، اور اس کو حضور پاک نے بعد میں بھی مقدس قرار دیا، کیونکہ یہ اس کی قومی روایتیں تھیں، عربوں کی روایتیں تھیں. تو جب عرب اسلام سے پہلے والی اپنی روایتوں کو، قومی روایتوں کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، ان دنوں کو مناتے ہیں، اس حجر اسود کو جو ہندوؤں کی مقدس جو علامت ہے، شکتی دیوی کی میں کہہ رہا ہوں، آج بھی اس کو عرب جو چومتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ہمارے رگ ویداز مقدس کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ موہنجو دڑو کیوں مقدس نہیں ہونا چاہیے؟ سندھ کی تاریخ کیوں مقدس نہیں ہونی چاہیے؟ ہولی کا دن کیوں مقدس نہیں ہونا چاہیے؟ شیو اور شکتی دیوی کا جو فلسفہ ہے وہ قابل احترام اور مقدس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے. سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ جب بھی، ہاں ٹھیک ہے، کوئی بھی مذہب، یعنی سارے مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. بدھ مت کا ہم احترام کرتے ہیں، سکھ مت کا ہم احترام کرتے ہیں، جین مت کا ہم احترام کرتے ہیں. سناتن مذہب تو ہے ہی ہمارا، شیو اور شکتی کا جو فلسفہ ہے وہ ہے ہی ہمارا، رگ ویداز ہیں ہی ہمارے. لیکن ہم سارے، اسلام سے لے کر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی تاریخی قومی روایات کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اور آج جو میں بات کہہ رہا ہوں ہولی کے دن پر، کہ پورے ہندوستان کو، پوری سندھ کو، پوری دنیا کو میں ہولی کی مبارک دیتا ہوں، اور یہ سندھی نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنی تاریخی قومی روایتوں کا، اپنے فلسفے کا، اپنے موہنجو دڑو کا احترام کرو، کیونکہ ساری دنیا کی قومیں ایسے کرتی ہیں. میری یہ گزارش تھی. اس کے بعد میں کچھ دوسرا موضوع تھا
جو میں کہہ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اوپر مجھے بات کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہولی کا دن ہے، اس لیے جو میں نے تھوڑا بہت اپنے تاریخ اور جو مقدس دن ہیں قوموں کے، اس حوالے سے جو بات چیت کی ہے، تو باقی جو میری ایجنڈا ہے اس پر میں ہو سکتا ہے کہ کل آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی، پورے ہندوستان کو، پوری سندھ کو، انڈس ویلی سویلائزیشن سے تعلق رکھنے والے ہر ایک انسان کو ہولی کی مبارک ہو۔ جو دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو ہولی کی بہت بہت وداعیاں ہوں، مبارکیں ہوں۔